पावर 99 इस्लामाबाद के स्टूडियो से अपने तमाम सुनने और देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान निखत अमान और प्रोग्राम है पावर पॉलिटिक्स। ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं हर ट्यूसडे को 2 बजे से 3 बजे तक। इस प्रोग्राम में बातचीत होती है पॉलिटिक्स के हवाले से और आजकल हम फोकस कर रहे हैं जीबी को, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी भी हम आपको तफसील बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी जितने भी हमारे सामीन और नाजरीन हैं इस वक्त न सिर्फ हमें सुन रहे हैं बल्कि फ़ेसबुक के जो हमारे पेजेस हैं रेडियो न्यूज़ नेटवर्क, पावर 99 और हमारा मीडिया पार्टनर गिलगित बल्तिस्तान से पामीर टाइम्स पे आप देख भी रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़ेसबुक कमेंट के ज़रिए फ़िलहाल हम आपकी कॉल्स नहीं लेंगे। अगर प्रोग्राम के आखिर में हमें टाइम मिला तो हम आपकी कॉल्स को ज़रूर शामिल करेंगे। और हस्ब मामूल आज मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो हम बात करेंगे पावर पॉलिटिक्स में हुंजा प्रोटेस्ट के हवाले से। सोशल मीडिया यूज़र्स तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त फ़ेसबुक उठा के देखें, ट्विटर उठा के देखें तो आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है। हुंजा में जो असीरान हैं, जो सियासी असीरान हैं, उनकी रिहाई के हवाले से जो गुज़िश्ता कई सालों से जेलों में बंद है, उनकी फैमिलीज़, उनके साथ पॉलिटिकल वर्कर्स, उनके साथ जो वहाँ के लोग हैं, पब्लिक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, और ख़ुद उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, इसके मेंबरान सब तमाम लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। और कल से हम देख रहे हैं लोग वहीं पे, अब जो गो कि गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन रात भर भी वो इस प्रोटेस्ट में रहे, और जो प्रोटेस्ट शुरू किया गया था वो डरने की शक्ल इख्तियार कर गया है। और ये अब कब तक जारी रहता है, क्या सूरत हाल होगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं आमिर हुसैन साहब, हमारे गेस्ट। आपको बहुत अच्छे से लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं। वेलकम आमिर साहब। डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और लिखते भी रहते हैं, तो उनको आप सुनते भी रहते होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा मीडिया में इन है। और साथ साथ हमारी दोस्त और हमारी पॉलिटिकल एनालिस्ट फहमीदा बर्चा भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनसे भी बातचीत होगी और प्रोग्राम्स भी वो करती रहती हैं, यहाँ से आप उनको सुनते भी हैं। तो उन दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करती हूँ, आप दोनों आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम बल्कि आपकी तरफ आने से पहले हम कोशिश करेंगे हमारे वो सामीन और वो नाजरीन जो शायद हुंजा प्रोटेस्ट के बारे में इतने अवेयर नहीं है या उनको पता नहीं है कि हुंजा में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो शायद उस तरह नहीं दिखा रहा। क्योंकि आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया जब किसी चीज़ को हाईलाइट करता है, उसके ऊपर बात होती है तो सबको मालूम हो जाता है, घर घर में चीज़ें लोगों को, बच्चे तक को मालूम होती है। लेकिन इस वक्त हम वो सूरत हाल नहीं देख रहे, तो इसीलिए हम एक छोटी सी वीडियो आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे भी, जिसमें जो हुंजा प्रोटेस्ट के हवाले से बात हो रही है। हमारे मीडिया पार्टनर पामीर टाइम्स के 2 रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। जी इजलाल हुसैन और अली अहमद की ये रिपोर्ट है, वो आपको हम दिखाते हैं। उसके बाद वापस आकर हम रिपोर्टर से भी कोशिश करेंगे हुंजा में उनसे बातचीत हो। तो पहले आपको वो रिपोर्ट सुनवाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर पार्टी के लीडर्स। मैं कहना चाहूंगी जब तक असीरान की रिहाई की कोई खबर न आए तब तक इलेक्शन बाइकाट होगा। हमारा डिमांड है इंसाफ, हमारी आवाज है हाँ, क्योंकि एक कौम है हम और एक खत्ते में रह रहे हैं। इस खत्ते में रहने की वजह से हम सब इंसानों का ये हक है कि हम अपनी डिमांड करें इंसाफ के लिए, अपनी आवाज उठाएं, आप आगे बढ़ें, अपना रास्ता तलाश करें। आज तक जो हुआ सो हुआ। हम यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज को ये भी बताना चाहेंगे कि किस पार्टी ने माजी में क्या किया, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या चाहे पीपल्स पार्टी या अवामी वर्कर्स पार्टी या आजाद उम्मीदवार। आज तक जो हुआ सो हुआ। हम माजी को दोहराते नहीं रहेंगे, हम माजी को दोहराना नहीं चाहते। अब मुस्तकबिल की बारी आई है कि इलेक्शन से पहले हमें जहाँ तक हम सबसे हो सके असीरान को
یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہمارے اسیران رہا ہوں. He raised his voice for justice, and today he is in jail. He raised his voice for his people. I am proud to be a daughter of Ali because he always taught me how to be courageous. He always tells me to be courageous in every aspect of my life. He told me to be brave. He is my inspiration, my role model. Niata de Dimanam kina Jack Liu Ilmu Rama de Iran Paras Ramos Jotandin Jagus SD Sabah ما نيان سعادة محاولة رأتينك دور من بقرار ميدان نيدوش كامل نيدوش كامل يلبانا ما نيدوش كاشبيتي وشا متأوليا ورشو بنا وندي ولا أولي سيبا يبي أولا بكتابة هندقت مداتي نمان بكتابة جانا من لامك ويتوتي لغا وما الفضول ما كاربان مسانيارنا الباقيني إيجنا كيجب الدنيا بطارة سلاح بطهان جنسنا جانبه يا ميكروت بطارم جوان به هميشة ما مسامتر جواس بلا هين نمان هنكن دمانا جوان نمان تحتار فرقان يامله هين آبان كهوان كندني منان هنكن دمانا جوان مناس بلا Nina sono come che si mette na più, non hanno ancora giornali così, non hanno ancora giornali così, non hanno ancora giornali così, non hanno ancora giornali così. Ni musulmani metuan niuan baisayaban. Nina lagi mekelang besal Filipini metul uwazang ati, kami sata tiada usinaban. Besal Filipini اسٹوڈیو سے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ رپورٹ سن رہے تھے جو گلگت بلتستان میں ہمارا جو پارٹنر ہے میڈیا کا پامی ٹائمز، اس نے یہ رپورٹ تیار کی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رپورٹر بھی موجود ہیں جو کہ اس وقت ہنزا پروٹیسٹ کو کور بھی کر رہے ہیں. عبدالرحمان بخاری پامی ٹائمز کے رپورٹر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے پروٹیسٹ کی، پھر کوشش کریں گے کچھ پروٹیسٹ میں موجود لوگوں سے بھی ہماری بات ہو سکے. ہیلو جی عبدالرحمان، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اس وقت جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ہمیں کچھ صورتحال بتائیے گا اس وقت جو پروٹیسٹ کی کیا صورتحال ہے؟ جی میڈم، شاہراہ قراقرم پہ علی آباد کے مقام پہ آج دوسرا روز ہے. سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں، جس میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے. اور اس میں نہ صرف سول سوسائٹی کے لوگ ہیں بلکہ سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو 14 اسیران ہیں ان کے لواحقین بھی جو ہیں وہ اس احتجاجی دھرنے میں شریک ہیں. جی میڈم. جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا جو آپ کل سے اس دھرنے کو کور کر رہے ہیں، رات کو بھی یہاں پہ پروٹیسٹ جو کرنے والے جو مظاہرین تھے وہیں پہ تھے، کیا صورتحال تھی؟ خواتین کی کیا تعداد ہے؟ جو پروٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں کہاں سے، کتنی تعداد ہے، وہ اگر بتا سکیں. جی اس میں زیادہ اکثریت جو ہے وہ وادی ہنزا سے تعلق رکھنے والے مظاہرین کی ہے. تاہم مظاہرین سے یکجہتی کے لیے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے سیاسی سماجی لوگ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً احتجاجی دھرنے میں شریک ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. اچھا، اور کچھ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتا سکیں، جو اسیران ہیں ان کی فیملیز کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ جی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر دھرنے میں بابا جان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں انہی سے آپ کی بات کراتا ہوں، وہ خود آپ کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں گے. جی ضرور.
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। सबसे पहले तो हम भी आपसे यकजहती करेंगे क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें तमाम पार्टीज़, ना सिर्फ पार्टीज़ बल्कि तमाम लोग आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा, अब कल से आप लोग इस प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, तो क्या अब तक की सूरत हाल है और क्या आपकी डिमांड्स हैं? आप क्या किस उस पर अपनी इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे? क्योंकि हम देख भी रहे थे कि ये बात सामने आ रही है कि आप इस प्रोटेस्ट को अभी धरने की शक्ल दे दी गई है, तो थोड़ा सा अपनी डिमांड्स बताइएगा हमारे सुनने और देखने वालों को। मैडम थैंक यू। ये हमारा सबसे पहले तो ये 11 अगस्त 2011 को मुतासरीन अताबाद अपने जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इनको चेक की थी, वो बंद हो गई, तो मुतासरीन रोड पे थे, तो पुलिस वालों ने उस दिन वज़ीर-ए-आला मेहदी शाह का यहाँ पे विजिट था, हटाने के बजाय इन लोगों ने डायरेक्ट फायर करके एक बाप बेटे को मौजूद उसी जगह पे शहीद किए। उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर FIR करने के बजाय यहाँ के लोकल 400 बंदों के ऊपर एक का मुकदमा दर्ज किया। मैडम उसके बाद खुद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यहाँ पे जस्टिस आलम खान के ज़ीरे निगरानी जुडिशल इंक्वायरी तैयार करवाई, और हमारा डिमांड आज की ये है कि जुडिशल इंक्वायरी जो 2011 में तैयार हुई है उसको मंजराम पे लाया जाए। अगर उसमें यहाँ के जो असीरान जो जेल में है अगर उनका कसूर ठहराया जाता है तो उनको सजा दे, हम उस पर कोई इनकार नहीं करें। और हमारा दूसरा डिमांड ये है कि हमने 2016 में हमने रिव्यू पटिशन जमा की है सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में, मगर 3 सालों से हमारी न सुनवाई हो रही है, न कोर्ट में तारीख पड़ रहा है, तो यहाँ पे न जजेस मुकम्मल है। सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो बेगुनाह अंदर जेलों में है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जजेस का कोरम यानी 3 जजों का मुश्तमिल यहाँ पे कोरम होता है, वो पूरे न होने पे हमारा 2016 से रिव्यू पटिशन वहाँ पे पेंडिंग है। हम कह रहे हैं यहाँ के हमारे 2 मुतालिबात हैं कि सरकार या तो केस वापस ले ले या हमारी रिव्यू पटिशन कोर्ट में उसके लिए समाज के लिए रखें। और तीसरा हमारा अहम मुतालिबा है कि 2011 में जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई है उसे मंजराम किया जाए और इसको उस केस का हिस्सा बनाया जाए। जी ठीक। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त आपके साथ जो दीगर फैमिली मेंबर्स हैं उनसे अगर हमारी बातचीत हो सके, वहाँ पे कोई मौजूद हों। ख़वातीन भी हैं जी, यहाँ उनका सिरान के फैमिली भी है। मैं खुद रिहाई कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा ठीक है, आपसे भी हमारे साथ आमिर हुसैन साहब मौजूद हैं, वो आप सवाल करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सर। नासिर ये बताएं, आप लोगों ने जो ये धरना दिया है और जाहिर बात है ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग इशू है गिलगित बल्तिस्तान के पूरे गिलगित बल्तिस्तान ने इनका सपोर्ट आपको हासिल है, तमाम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत अहम मरहला है। तो आप ये बताएं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी आ रहे हैं इधर, वो भी कोई आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, यकजहती कर रहे हैं, कोई सिविल सोसाइटी के लोग भी आ रहे हैं, तो क्या सिलसिला है उस हवाले से? सर पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और अवामी वर्कर्स पार्टी और यहाँ पे 21 कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म जमा किए हैं वो सारे हमारे साथ खड़े हैं। और इस वक्त सिविल सोसाइटी की तरफ से लोग आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन कल भी आए थे, आज भी उसने खिताब की है। तो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी उलमा हैं, आगा राहतुल हुसैनी जो अहले तशरीह के सबसे बड़े रहनुमा हैं, उसने हमारे हिमायत में बयान दी है। काजी निसार साहब अहले सुन्नत के सबसे बड़े हैं, उसने हमारी हिमायत में बेकसूर नौजवानों को रिहा करने का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अब्दुर्रहमान बुखारी से हम बात करते हैं। हेलो जी मैडम। जी, आपके साथ और कोई मौजूद है या हम आपसे इजाज़त चाहें? नहीं, मेरे साथ एक खातून भी मौजूद हैं, उनसे आपकी बात हो सकती है। या ज़रूर हमारी बात करवा दीजिए। जी ये बात कीजिए। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइएगा।
میں جہاں آرا صاحبہ، جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج آپ پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ اور خواتین کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ بہت ساری دیگر خواتین بھی ہنزا کی موجود ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی ہمارا دھرنا کل دن کے 10 بجے سے اسٹارٹ تھا اور پوری رات بھر ہم اسیران ہنزا کے جتنے بھی فیملیز ہیں وہ یہاں پہ حکومت وقت کے کسی فیصلے کا منتظر ہیں کہ ہمارے بے گناہ بھائیوں کو انہوں نے حکومت نے قید کیا ہوا ہے. ان کا گناہ صرف یہی تھا کہ انہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی تھی. جو باپ بیٹا پولیس کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے ان کے انصاف کی انہوں نے بات کی تھی، جس کے نتیجے میں ہمارے بھائیوں کو پابند سلاسل کیا گیا ہے. ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی پوائنٹ تھا، وہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کی رہائی، جو اسیران ہیں ان کی رہائی، کیونکہ وہ بے گناہ ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جہاں آرا ہمارے ساتھ رہی. آپ سے پھر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے کسی اور پروگرام میں بھی، تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی بہت شکریہ عبدالرحمن بخاری، آپ وہاں پہ موجود تھے. ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے مزید بھی اپنے سامعین اور ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ، آپ لائن پہ رہے ہمارے ساتھ. جی عبدالرحمن بخاری ہنزا سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کچھ فیملی سے بھی ہماری بات چیت ہوئی اور آپ نے ان کی درد، ان کی فریاد بھی سن لی. تو گیسٹ کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے تو عامر حسین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے سنا ان کی باتیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی آپ نے سنی، تو آپ کیا کہیں گے جو یہ ڈیمانڈز پیش کریں؟ کیا یہ جائز ہیں؟ کیا یہ پورے نہیں کیے جا سکتے؟ تھینک یو نگت. یہ بہت جائز ڈیمانڈس ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا گلگت بلتستان میں 2010 کے بعد جو حالات پیدا کیے گئے. گلگت بلتستان میں جو سب پتہ علی آباد میں جیسے رپورٹ میں بتائی گئی بات کہ ایک باپ اور بیٹے کو قتل کیا گیا. وہ عطاباد کے متاثرین تھے اور ان کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس پروٹیسٹ میں بابا جان خود موجود نہیں تھے وہاں، وہ ناصر آباد میں تھے اس وقت. اور ظاہر بات ہے انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور وہ ایک پورا مطالبات جو ہے ایک سارے جتنے بھی سیاسی ورکر تھے وہاں کے، انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ان کے جو اسیران جو متاثرین ہیں ان کے تمام ڈیمانڈز پورے کیے جائے. تو یہ ایک بڑے جائز بات ہے، ایک آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری باتیں چل رہی تھی. اور ہوا یہ تھا کہ جب اس زمانے کے جو چیف منسٹر تھے اور وہ لوگ جب جا رہے تھے اور تو ان کا راستہ ان لوگوں نے کہا کہ بلاک کیا گیا. حالانکہ ایک بہت بڑا دھرنا ہوا. اس کے بعد ظاہر بات ہے لوگوں نے گھیراؤ بھی کیا. بہت سارے باپ بیٹے کی ڈیتھ کے بعد لوگ موبلائز ہوئے اور وہ آؤٹ آف پروپورشن چلا گیا. وہ جو پولیس آفیسران تھے جنہوں نے یہ کیا تھا ان پر انکوائری کرنے کے بجائے ان کو پروموشن کیا گیا، تو اس سے اور بھی معاملات فلیئر اپ ہو گئے گلگت بلتستان میں اور خاص کر ہنزا کے اندر. تو جب ریاست کا یہ رویہ ہوگا اپنے شہریوں کے حوالے سے، تو ظاہر بات ہے لوگ اس کو پھر اس کے نتیجے میں جو محرومیاں اور جو آلریڈی ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں. اور اس دفعہ جو اسیران آ گئے ہیں، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، دوست، سمپتھائزر، بچے بھی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ، سارا سپورٹ حاصل ہے. اور یہ میرے خیال میں کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. وہ جوڈیشل انکوائری رپورٹ تھی 2011 میں بنی تھی، اور اس کو بالکل منظر عام پہ لایا جانا چاہیے. اور اس میں تمام واقعات کی ڈیٹیل موجود ہے کہ کس طرح ہوا، کیسے فلیئر اپ ہوا، پولیس نے جو وہاں پر پولیس گردی کی اس پر کیوں کام نہیں ہوا، اس پر کارروائی کیوں نہیں ہوئی. اس کے بعد جو بھی گلگت بلتستان کی جو پہلے بھی ایک پروگرام ہم نے بات کی، جب تک جوڈیشری کو آزاد نہ کیا جائے اور اہم فیصلے نہ کیے جائے اور لوگوں کے معاملات کو پوری طرح سے ان کی انکوائری نہ ہو، تو پھر یہی نتائج سامنے آئیں گے. اور بابا جان اور ان کے تمام دوستوں نے کوئی غلط بات، کوئی اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو اسیران ہیں، جو متاثرین، ان کے مطالبات پورے ہوں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی آئینی اور سیاسی مسائل ہیں اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور یہ ہم سب لیتے ہیں پورے پاکستان. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان خود کہہ رہے کہ وہاں پر صوبہ بنایا جائے، ان کو آئینی حقوق دیا جائے. یہی بات بابا جان وغیرہ کر رہے تھے. تو ان کو آپ کس بنیاد پہ اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں؟ تو یہ سارے معاملات ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ایک طرف آپ ان کو پینلائز کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے حمید خان جیسے لوگ جو ڈکلیئرڈ تھے ان کو آپ ویلکم کرتے تو یہ بڑی کانٹرڈکشن ہے. تو اس سے لوگ ظاہر بات اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس تضاد کو لوگ سمجھ رہے ہیں. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ نگت اس وقت جو ہے گلگت بلتستان کی تمام سیاسی پارٹیاں
ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشن اس میں شامل ان کو شامل ہونا چاہیے. یہ گلگت بلتستان کے فرزندوں کا معاملہ ہے, وہاں کے لوگوں کا معاملہ ہے, وہاں کے جو غیر جمہوری طریقے سے لوگوں کو اسیر کیا گیا ہے ان کی آزادی کا مسئلہ ہے. تو ہمیں اپنے پارٹی ایفیلیشن سے بالا ہو کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک سیاسی قوتیں یکجا نہیں ہوں گی تو گلگت بلتستان میں یہ واقعات ہوتے رہیں گے. تو میرے خیال میں اس وقت سب کو مل کے یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. مزید اس پر آپ کا ہم ان پٹ لیں گے. فہمیدہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عامر حسین صاحب کی بات آپ نے سنی, تو آپ اس سارے معاملے کو کل سے آپ چیزیں فالو بھی کر رہی ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو بھی چیزیں دیکھ رہی ہے, تو کیا کہیں گے آج جو کل سے ایک دھرنا جاری ہے اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ تھینک یو نگہت. سب سے پہلے تو میں سالیڈیرٹی اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہوں گی جو ہمارے اسیران کے لیے اور ان کی فیملیز ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, خاص کر جو اسیران رہائی کمیٹی ہے اور جو وکٹمز خود ہیں ان کی فیملیز, اور وہاں پہ ان کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے جو بھی لوگ روڈ میں بیٹھے ہیں. اور یہ اکتوبر کا مہینہ ہے, کافی ہارش ویدر ہے گلگت میں اور بہت ہی آسان نہیں ہے اس ٹائم. خواتین, بچے, مرد, بوڑھے جو بھی مطلب روڈ پہ آئے ہیں ان سب کے ساتھ میں اظہار یکجہتی کرنا چاہوں گی. اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو معاملہ تھا, عامر صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ایک ایسا مطلب ایک بے بنیاد اور اس طرح کی گراؤنڈز کے اوپر آپ نے 14 لوگوں کو ایک ہی ڈسٹرکٹ کے اندر 14 لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے. پولیٹیکل پرزنرز کہتے ہیں جن کو پوری دنیا کے اندر یہ جو سیاسی قیدی یا پولیٹیکل پرزنرز ہوتے ہیں ان کی ہسٹری, جو بھی ریاست کسی شہری کو اپنا حق مانگنے پہ, اپنے حق کی بات کرنے پہ یا ریاست کی کچھ مخصوص پالیسیز کے ساتھ اختلاف کرنے پہ اس کو وکٹمائز کرتی ہے, جیلوں میں بھیجتی ہے, یا جس طرح سے بھی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے ہاتھ دھو کے, اس کو مطلب ہم یہ ایک سیاسی اگر ہم اس کو کہیں کہ انتقام کے طور پہ آوازیں دبانے کے لیے ہوتا ہے, تو یہ پالیسیز پوری دنیا میں کہیں بھی کام دیر پا اس کے اثرات نہیں ہے. الٹا ریاستوں کے اوپر ان کا نقصان ہوتا ہے, سماج کے اوپر ان کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو 20ویں صدی کی یہ آٹوکریٹک رولر جو تھے ہمارے, انہوں نے اس طرح اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اور اپنے رائٹس کی, اپنے حق کی بات کرنے والے لوگوں کو دبانے کے لیے اس طرح کی چیزیں متعارف کرائیں اور ان چیزوں کو لے کے آگے چلے. تو اسی ایجنڈے کے اوپر جب ریاست جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت امن پسند لوگ ہیں, پوری دنیا ان کو امن پسندوں اور پیسفل لوگوں کے طور پہ جانتی ہے, وہاں پہ کچھ چند لوگوں نے جو متاثرین تھے, بیسیکلی یہ جو مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے یہ عطا آباد ڈیزاسٹر کے بعد ہوا ہے. تو عطا آباد ڈیزاسٹر کے لوگوں کو کمپنسیشن دلانے کے لیے, ان کو اپنے حقوق رائٹس دلانے کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے اوپر پہلے تو آپ نے مین ہینڈل کیا پولیس کے ذریعے. پولیس اسٹیٹ تو نہیں ہے یہ, آپ کو چاہیے تھا مذاکرات کرتے, ان سے بات کرتے. اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کو چاہیے تھا کہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی, اپنے ایڈمنسٹریشن کو ڈائریکشن دیتی کہ آپ نے اس طرح کی کوئی مین ہینڈلنگ نہیں کرنی ہے, کیونکہ یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے, جو متاثرین ڈسپلیسڈ ہو گئے تھے, جو متاثرین تھے ہمارے ایک نیچرل ڈیزاسٹر کے نتیجے میں وہاں سے وہ بے گھر ہو گئے تھے, تو ان کے کچھ مطالبات تھے, ان کو سننے کی بجائے آپ نے انہوں نے آپ کا گھیراؤ بھی کیا تھا. تو یہ بات نہیں بنتی تھی کہ جو پولیس نے کیا, جس نے بھی کیا, ایڈمنسٹریشن کے اوپر کنٹرول کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ بہتر طریقے سے اپنے ایڈمنسٹریشن کو یہ انسٹرکشن دے دیتی کہ وہ ان چیزوں کو ایسے مینیج کریں کہ کوئی اس طرح کی چیز وہاں پہ نہیں ہو. یہ ہو گیا, باپ اور بیٹے کو مارا گیا, ان کو شہید کیا گیا, اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں کے اوپر آپ نے دہشت گردی کا مقدمہ بنایا. یہ ریاست جہاں پہ 100 بچوں کو مارنے والے ریاست کے مہمان بنتے ہیں اور وہ پھر نکل بھی جاتے ہیں, مطلب پتلی گلی سے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے کیسے نکلے ہیں. وہاں پہ 14 نوجوان جو ہیں, 14 جوان, ایک پچھلے 10 سال ہو رہے ہیں ان کو, اور ان کی فیملیز ہیں, ان کی صحت کے مسائل ہیں, ان کے لیے فائنینشیل ایشوز ہیں فیملیز کے ساتھ. ایک دیکھیں نا, مطلب بے گناہ بندہ, میرے حق میں کوئی احتجاج, میرے اوپر ظلم ہو, میرے حق میں احتجاج کرنے کے لیے آپ باہر آئیں اور آپ کو جیل میں ڈال دیا, تو یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے. اس نے پوری ہماری سوسائٹی, نہ صرف ہنزا, اکراس دا جی بی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. اور اب یہ گلگت بلتستان والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دھرنے کو ہنزا تک محدود نہیں ہونا چاہیے. اس دھرنے کو چلاس, گاکوج, گلگت, سکردو, ہر جگہ پہ, کیونکہ بابا جان, بالکل افتخار, بابا جان, علیم, جو بھی ہمارے اسیران ہیں, یہ صرف کل کو آپ کے ہاں سے دیامر سے بھی ایسے لوگ اور گلگت سے بھی, یہ ایک سیاسی مسئلہ, ایک بہت بڑا قومی مسئلہ ہے. تو گلگت بلتستان والوں کو چاہیے کہ پوری سولیڈیرٹی اپنی شو کریں, اور میڈیا
جو ہمارا میڈیا، اس پہ میرا خیال ہے ہم آگے چل کے، لیکن ایک جملہ میں ضرور کہوں گی کہ تھوڑا سا ان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. چلیں یہاں کا نیشنل مین اسٹریم میڈیا تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اپنا جو وہاں پہ ہم نے آج جیسے صبح سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ کوئی اخبار جو ہے اس کے اوپر خبر نہیں کر رہا، اور اکتوبر کی راتوں کو خواتین بچے سڑکوں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی بہت افسوسناک. بلا سوشل میڈیا کا، ورنہ شاید سوشل میڈیا نہ ہو تو یہ وہ چیزیں بھی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، لوگوں تک نہ پہنچے. تو لوگ سوشل میڈیا کو یوز کریں، لیکن اس کے لیے بھی ہم گلگت بلتستان میں تو آپ کو معلوم ہے انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہے. اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہوتی تو یہ پوری دنیا میں یہ چیزیں جا رہی ہوتی، اور اس طرح ہم دیکھ ابھی بھی کوشش کریں. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ایکٹیوسٹ جو ہیں، صرف ہنزا کے نہیں، پورے گلگت بلتستان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھی کل سے اچھا مومنٹم بنایا ہوا ہے، چاہے وہ بلتستان کے ہیں، دیامر کے ہیں، گلگت سے ہیں، غزر کے ہیں، سب آواز اٹھا رہے ہیں، ٹرینڈ چلا رہے ہیں. فری آل پولیٹیکل پرزنرز آف ہنزا اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ شام تک یہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بن جائے. تو اس طرح دنیا تک آواز تو پہنچ رہی ہے. ہمارے ایکٹیوسٹ پھر بھی میڈیا کی جو ان کی جو کیا کہیں گے کہ مطلب وہ بالکل ہاں وہ جو جس طرح کی مصلحتوں کا شکار ہیں ان کو خاطر میں لائے بغیر، جن کے ہاتھ میں فون ہے اور جن کو تھوڑی سی بھی سمجھ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، تو ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ضروری ہے. اس بالکل میڈیا کا پاور آپ کو پتہ ہے، جب میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں تو پھر ایکشن بھی لیے جاتے ہیں. تو ہم یہی اپنی طرف سے تو ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن باقی میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر کام کریں. عامر آپ کی طرف دوبارہ سے بھی میں آنا چاہوں گی. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اسیران کی فیملی ہے، جو سیاسی اسیران ہیں گلگت بلتستان کے 14 لوگ جیلوں میں اتنے سالوں سے بیچارے بند ہیں، اور آپ نے ہم ایک سٹوری بھی آپ سے ضرور فہمیدہ سے پوچھنا چاہوں گی، جو ایک فیملی کی آپ نے ہم آف دا ایئر ہم بات کر رہے تھے، جن کو ہیلتھ کا ایشو بھی ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہیں، ان کی بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ اندر جو لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہے اس وقت، مینٹلی فزیکلی کس کنڈیشن میں ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں یا یہ جو صورتحال پچھلے 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس پر صرف کچھ عرصے بعد بات چیت ہوتی ہے پھر چیزیں وہیں پہ وہیں رہ جاتی، کیا وجہ ہے، کیا نظر آتا ہے؟ اس میں نگت یہ ہے نا کہ جن علاقے میں، جس ایریا میں جمہوری اقدار بالکل ختم ہو چکے ہوں، جہاں پہ سیاسی کلچر تباہ ہو گیا ہو، جہاں پہ وہاں کا پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہ ہو، وہاں کے جو پولیٹیکل جو لیجسلیشن کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اختیار نہ ہو، وہاں پر کسی شخص کو اپنے جائز حقوق مانگنے پہ شیڈول 4 کے تحت ATA لگایا جائے، تو ایسے ماحول میں، ایسے گٹھن ماحول میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اوپن کوئی بات کرے. اور یہ ہوا 10 سال میں. اصل میں انہوں نے دیکھیں، ان کا یہ تھا کہ اگر آپ نے جو 2010 کی وہی جوڈیشل انکوائری رپورٹ کو سامنے رکھتے اور گلگت کورٹ کے اندر یہ جو ہیئرنگ چل رہی تھی وہ کمپلیٹ کرتے. پہلے تو آپ کے ججز پورے نہیں تھے، ایک بہانے تک آپ نے بہانہ کیا جی ہمارے جج پورے نہیں ہو رہے ہیں، جب تک اس کا پینل پورا نہیں ہوگا تب تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آ سکتی. جب بھی یہ چیزیں چلی لیگل، تو یہ تو سارے اسیران کے والدین ہیں، فیملیز ہیں، ان کے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں، یہ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ہمیں آپ سے کوئی ایکسٹرا کوئی فیور نہیں چاہیے، آپ اس کو لیگل سٹینڈرڈز کے مطابق قانون کے شفافیت کو انشور کرتے ہوئے ان سب کو ان کے جائز حقوق جو بھی ہیں وہ دلوا دیں. ان کو انصاف چاہیے. ہم آپ سے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہے. جب آپ کی ریاست لوگوں کے لیے اینٹی پیپل بن جائے، خود ریاست، تو اس صورت میں تو پھر ظاہر بات ہے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. پھر بھی آپ دیکھیں ان کی بڑھاپن دیکھیں، ان کا عظمت دیکھیں، انہوں نے آج تک کوئی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا، آج تک کوئی اینٹی اسٹیٹ فیلنگ ٹریگر نہیں ہوئی، کوئی اینٹی اسٹیٹ سلوگن نہیں آئے. اور یہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہے، یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں اپنے حقوق کے حوالے سے لوگ باشعور رکھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اگر بہتر ہوگا، ایک جمہوری ملک بنے گا، سب کے لیے بہتر ہوگا، ایک پلورلسٹک کلچر آئے گا جہاں پہ سب کی اہمیت ہو، تو پھر یہ ملک آگے بڑھے گا. تو یہ ہمیشہ پاکستان سے زیادہ پاکستان کے وفادار بنے ہیں، اور اس کا صلہ اگر اس کا عوض آپ یہ دے رہے ہیں تو پھر ان کو تو پھر ظاہر بات ہے لوگ پھر ایک محرومیہ ایک وقت کے بعد بڑھنے شروع ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جاننا ضروری ہے کہ
हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे अभी मीडिया की बात हो रही, गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन पे तो शर्म का मुकाम है। उनको जाना चाहिए, उनको कवरेज करना चाहिए, इनकी आवाज़ों को पहुंचाना चाहिए ऐवानों तक। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो फिर ये भी उस जुर्म का हिस्सा है। ये बेहिसी, ये सियासी बेजारी और ये इस तरह की खुदगर्जी जो है, अपॉर्चुनिज़म जो है, ये कहीं नहीं ले जाती। कौमें इसी से बर्बाद होती हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपना एक मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल इसी में है कि ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं। बाबा जान का कसूर क्या था? उसने ये कहा कि यहाँ पर आईनी हुकूक मिले, सबको राइट्स हो, जिनके जो कंपनसेशन है उनको मिले। जो हुकूमत ने वादा किया था उसने एक्स्ट्रा कोई नहीं मांगा, उन्होंने कहा आपने जो वादे किए थे वो एटलीस्ट इनको मिले, पूरे करें। और उसके अलावा आम आदमी को तालीम हासिल हो, सेहत के मसाइल हल हों और यहाँ पर एक रोशन ख्याल माशरा बने। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त CPEC के अलावा और भी जो इंटरनेशनल यहाँ पर मामला चल रहे हैं, इसमें यहाँ की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम का आना बहुत ज़रूरी है। और सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? जब हमने जो सेक्टेरियनिज़म के बीज बोए हैं, जो फ़िरक़ावारियत फैलाई है, उसको ख़त्म करना होगा। उसको ख़त्म करने का बेहतरीन जो सियासी लीडर है वो बाबा जान है। उसने हमेशा फ़िरक़ावारियत से बाला होकर बात की है, उसने मजहबी मुनाफरत से बाला होकर बात की है। चाहे गिलगित में गिलगित एक्शन कमेटी हो, अवामी एक्शन कमेटी, उसमें बात करें, या आटे की सब्सिडी के हवाले से बात हो, या गिलगित बल्तिस्तान के जुमला हुकूक के मामले में बात हो, तो उन्होंने हमेशा ये सेक्टेरियनिज़म से हट के, और यही पाकिस्तान की रियासत भी चाह रही है कि सेक्टेरियनिज़म वहाँ पे ख़त्म हो। अगर ये रियासत भी ये चाह रही है, बाबा जान का भी यही मोटिव है, तो ये तो फिर मिल रहे हैं, एक ही मौक़िफ़ है। तो इनको बाहर निकालें, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने दें, लड़ने दें, सियासी अमल में अपना किरदार अदा करने दें, ताकि एक बेहतर और बाशऊर और एक मुतवाज़िन माशरा कायम हो। तो ये होगा तो गिलगित बल्तिस्तान में स्टेबिलिटी भी आएगी, इस्तेहकाम भी आएगा, क्योंकि बाबा जान के फॉलोवर्स पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हैं, बल्कि और जो अभी पाकिस्तान के बाकी इंटरनेशनली भी है। वो इसलिए क्योंकि वो जेन्युइन बात करता है, वो ना रियासत के ख़िलाफ़ बात करता है, ना वो कोई गैर आइनी बात करता है, ना वो अपने रेड लाइन्स क्रॉस करता है। वो तो ये कहता है कि भाई इन मुनाफिकों से बाला होके अपने मसाइल के हवाले से बात करें, मिल के रियासत और अवाम का आपस में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको मजबूत करें और आगे बढ़ें। तो मेरे ख़्याल में ये मैसेज बाबा जान का भी है, ये मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी है। तो जब ये सबका मैसेज है तो फिर इनको फ्री किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए, जो इंक्वायरी है, जो भी ड्यू लीगल प्रोसेस है, उसको जल्दी से ख़त्म करें और उनको इंसाफ मिले। सिर्फ बाबा जान नहीं, वो 14 तमाम असीरान हैं, उन सब के घर वालों की जो हालत हमने देखी, जो तरस आया, वो बुरे हालात में है। न उनको खाने के लिए कुछ है, न उनके पास और कोई नौकरी है। जो कमाने वाले जब ब्रेड विनर्स आप बंद करेंगे, जेलों में डालेंगे, तो उनकी पूरी फैमिली पे क्या उसका असर आएगा। तो इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पे भी इसको देखने की ज़रूरत है। और उनका राइट भी, जो उनका राइट है, उनको वो भी मिले, उनको मिलना चाहिए। फहमीदा, वो जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उनमें जो बहुत सारे असीरान में से कुछ को आप जानती भी हैं, जिनकी फैमिली के साथ आपका लिंक भी है। आप बता रही थी कि एक फैमिली जिनके जो कैदी हैं अभी इस वक्त, लेकिन हेल्थ की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं। थोड़ा सा उस बारे में हमारे सुनने और देखने वालों को बताएं कि उनकी क्या कंडीशन है। मेरा ख्याल है कि हम इसको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी देखने वालों को कि एक बहुत जितने 14 के 14 लोग हैं, उन सब की मिजरेबल स्टोरीज़ हैं। अगर उनकी फैमिलीज़ और बेजात खुद उनसे रिलेटेड हम, क्योंकि वो जैसे आमिर साहब ने कहा कि सोल ब्रेड अर्नर्स को आपने उठा के जेलों में फेंक दिया, तो हमारी फैमिलीज़ के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी कुछ एक ऐसे सियासी कैदी भी हैं उनमें से जो पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है कराची में, और उनके साथ यहाँ से पुलिस गई हुई है वहाँ पे, और फैमिली जो है कैसे मैनेज कर रही है, केस भी लड़ना है, उन्होंने अपने पीछे अपना घर भी चलाना है, अपने बेटे का ट्रीटमेंट भी करवाना है, और फिर उसको सिक्योरिटी देने वालों के लिए भी अगर आपने अरेंजमेंट करनी होंगी। तो ये एक इस तरह की मतलब शदीद किस्म की नाइंसाफ़ी और इनजस्टिस की एक ऐसी बदतरीन मिसाल है कि जिस पे अगर जितना ज़्यादा बात की जाए, आवाज़ उठाया जाए, कम है। लेकिन यह है कि मैं इन चीज़ों से भी हट के सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे देखने वाले लोग भी हैं उनके लिए भी कि ये इसको ना हमने सिर्फ असीरान हुंजा या सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देखना, मैं फिर ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये असीरान हुंजा जो है ये एक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक मैसेज है, एक वार्निंग है कि अगर आप
ریاست کی سرٹن پالیسیوں سے اختلاف کریں گے یا آپ اگر اپنا بالکل ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہنزا اے پولیٹیکل ہے یا غیر سیاسی ہے، یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کسی بھی غیر سیاسی سماج کے اندر آپ کو ان کے 14 ایکٹیوسٹوں کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کو ایک اس طرح کے فلمس گراؤنڈز کے اوپر ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا کے ان کو بند کر کے ڈیٹرنس کے طور پہ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ یہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ یا شیڈول 4 ہے اس کو ہنزا کے اندر ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ ان کو ڈیٹر کیا جا سکے، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کہ وہ طاقتور جو ہے اس کے آگے سر جھکا کے چلے، اس کے سامنے سر اٹھا کے یا اس کی مخالفت کرنے کی جرات نہ کر سکے. اور یہ مزاج مطلب ہمارے گلگت بلتستان والے سب بہت سارے ایریاز میں، غزر میں بھی ایکٹیوسٹ بہت وکٹمائز ہوئے اور یہ سارا، لیکن یہ جو بدترین مثال ہنزا کے اندر قائم ہوئی اس کی ایک بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو آپ نے بہت پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ ہنزا غیر سیاسی ہے اور ان کو جیسے بھی چلاؤ یہ آپ کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا اس طرح سے نہیں ہو رہا، لوگوں کو پتہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور ایک بندے کے اوپر آپ ظلم کریں گے تو باقی سب ساتھ دیں گے. تو پھر آپ نے دیکھا پھر آپ نے ان لوگوں کو ڈیٹر کرنے کے لیے اور اس سوسائٹی کو اس طرح کی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ڈیٹرنس کے طور پہ اپنا شیڈول 4 اور جو بھی آپ کی جن کو ہم کہیں گے کہ ڈکٹیٹوریل اور ڈریکونین قوانین ہیں ان کو وہاں پہ ان کا آپ نے استعمال کیا. اور پھر ملٹری کورٹس کے اندر یہ ساری چیزیں گلگت تک ان کی ایکسٹینشن ہوئی. ایک بدقسمتی تھی پاکستان کے اندر بھی ملٹری کورٹس آنے کی. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ وائلنس وداؤٹ ڈیموکریسی، گلگت کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت وائلنس وداؤٹ ڈیموکریسی، ڈیموکریسی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہو ایگزسٹ کرتی ہو، ڈیموکریٹک ایک پولیٹیکل کلچر ہو، اس کے ساتھ وائلنس آئے تو پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ بچت آپ کی ہو سکتی ہے. لیکن گلگت کے اندر جی بی کا ایشو ہے وہ وائلنس وداؤٹ ڈیموکریسی، ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، وائلنس بھی بڑھ رہی ہے. وائلنس جو ہے پاورفل کی طرف سے آپ کے اوپر جس نے آپ کو سیکیور کرنا ہے اس کی ملٹیپل لیئرز ہیں. اور سب سے بدترین جو وائلنس ہے اوپر سے آپ کے اوپر مطلب ٹاپ ڈاؤن وائلنس ہے. تو یہ چیزیں بہت ایک اب لوگوں کی شاید برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے اور مطلب جس طرح سے ایشو کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں لوگ، اور پورے گلگت بلتستان سے لوگ اور پورے پاکستان سے جو پروگریسو لوگ ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ اسیران ہنزا کے ایک مطلب وہاں پہ جو سیاسی قیدی ہے اس کی سٹوری کو لے کے ہمیں ایک انڈیویجول پروگرام کرنا پڑے گا. لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے لیے اس دفعہ میرا خیال ہے کہ مطلب پتلی گلی سے پھر نکلنے کا چانس نہیں ہے. اول تو ان کو چاہیے کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کے سپریم ایپلیٹ کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے سینکڑوں بے گناہ قیدی، ہنزا والے تو ہیں ہی ہیں یہ جو سیاسی قیدی ہیں، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں بے گناہ قیدی، ہیئرنگ نہیں ہو رہی پٹیشن کی کیونکہ وہاں پہ ججز کا بینچ پورا نہیں ہے. تو ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بالکل ہاں، تو کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ چاہتے نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ بے حسی کی انتہا ہے. دیکھیں آپ کو قانون اور انصاف کے دروازے ہر وقت کھلے ہونے چاہیے. جس معاشرے میں انصاف کا نظام ختم ہو تو پھر وہاں وائلنس ہی رہتی ہے. اور وائلنس میں پھر کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ ریاست کا وائلنس ہے یا غیر ریاستی وائلنس ہے. کیونکہ اگر ریاست خود وائلنس کو پروموٹ کرے، خود جو ہے وہ اس کو ہوا دے تو پھر عام آدمی تو ظاہر بات ہے وہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. لیکن اس سب کے باوجود جب اتنے پیسفل لوگ ہیں، اتنے زبردست انداز میں مظاہرے کر رہے ہیں، اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ابھی تو ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو وہ تمام چیزیں جو ان کا حق ہے وہ دیے جائیں، وہ مطالبات پورے ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک طرف صوبے کی بات کر رہے ہیں کہ آئینی صوبہ بنے اور بوری صوبہ بنے، تو صوبے سے ہم نے کوئی اچار نہیں ڈالنا ہے. تو صوبہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے عام لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، شاید مین اسٹریمنگ ہو تو کچھ زیادہ عدالتیں آزاد ہوں گی، 18ویں ترمیم کا شاید یہاں پر اطلاق ہوگا تو صوبوں کو تھوڑی خود مختاری ہوگی اور اس کے بعد پھر لوگوں کی آواز شاید آگے بڑھے. اگر یہ نہیں بنتی اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی اور پھر ہم ایک اور بلوچستان بنانے جا رہے ہیں تو پھر اس صوبے سے نہ ہمارے لیے کوئی دلچسپی ہے نہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کا اس پہ کوئی انٹرسٹ ہے. تو ریاست کو بڑے سمجھداری کے ساتھ، بہت ہی عقل کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، سینٹی کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے. اب یہ سارے جو ہے وہ بال ہے نا ان کے کورٹ میں ہے، حکومت کے کورٹ میں ہے، ریاست کے کورٹ میں ہے، اور ان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کا فیصلہ کریں اور گلگت بلتستان کی ایک ایسی لیڈرشپ
جو جس کو آنا چاہے, جو ایک بہت یونٹی کی بات کر رہے ہیں, جو اکراس دا سیکٹ, اکراس دا ریلیجس انٹر ریلیجس ہارمنی کی بات کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو تو آگے لانا چاہیے. اگر ریاست کی جگہ فرض کریں اف آئی ور ٹو بی دیئر, تو میرا تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے ایسے لوگوں کو تلاش کرو. آپ پروونس بنا رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ استحکام مطلب پائیداری آئے, اسٹیبلٹی آئے, اور وہ ساری چیزیں منافع کرتے ختم ہوں, تو پھر میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتا. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے جیلوں میں ہیں, ان کو آپ باہر لے آئیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سب کو کی بھی ذمہ داری ہے, سب نے مل کے اس کاز کو آگے لے کے جانا ہے. اور امید ہے کہ یہ معاملہ ابھی یہاں تھمے گا نہیں, آگے جائے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. کیونکہ بالکل ابھی جو یہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس میں ایک بات جو سامنے آئی ہے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. آپ کو پتہ ہے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, نومبر 15 کو پولنگ ڈے ہے گلگت بلتستان کے جو 33 میں سے 24 نشستوں کے لیے. تو اس سے پہلے ابھی یہ جو دھرنا ہے اور اس میں جو لوگ یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے. تو فہمیدہ, پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا حل صرف بائیکاٹ ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ایبسولوٹلی نو, الیکشنز کا بائیکاٹ جو ہے وہ بالکل بھی حل نہیں ہے اس کا. میں پارٹی کی یہ کوئی کسی پارٹی کی اس پہ بہاف پہ بات نہیں کر رہی, لیکن ایز این انڈیپینڈنٹ پرسن یہ میرا اوپینین ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بائیکاٹ دا الیکشن, رادر یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ اینڈ یو ہیو ٹو الیکٹ یور آن لیڈر جو آپ کے لیے جا کے اسمبلی میں آواز اٹھا سکے. یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ AWP کی طرف سے یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ بالکل اس کے بارے میں ہمیں مزید تفصیلات لینے کی ضرورت ہوگی. میرے دوست ہیں AWP والے بھی, ان سے ہمیں بات کرنی پڑے گی. لیکن ایبسولوٹلی یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ الوجیکل اس طرح سے ہے کہ پہلے بھی 2, 2.5 سال 3 سال ہنزا بغیر نمائندگی کے اسمبلی میں رہا ہے. اب بھی اگر آپ ہنزا اگر الیکشن کا بوائیکاٹ کرے گا تو کیا پوری GB اسمبلی کے انتخابات نہیں ہوں گے؟ وہ تو پھر بھی ہوں گے. پھر آپ کا نمائندہ, آپ کی ڈیمانڈز کب پوری ہوں گی, نمائندہ کب, وہاں پہ اسمبلی پالیسی ساز فورم ہے. پالیسی ساز فورم کے اوپر آپ کا نمائندہ جائے گا, آپ کی بات وہاں کرے گا, پالیسی ساز اداروں کو ان کے سر پہ تھوڑی سی ہیٹنگ کرے گا, وہاں پہ اپنی قرارداد لے کے آئے گا. اگر گورنمنٹ میں جاتا ہے یا اپوزیشن میں بیٹھتا ہے, جہاں پہ جاتا ہے اپنے ممبر پارلیمنٹیرینز کو اس کے اوپر موو کرے گا, آواز اٹھائے گا, تبھی جا کے یہ ایک مطلب پریکٹیکل اپروچ اس کا یہی ہے کہ یو ہیو ٹو گو ٹو اسمبلی اینڈ یو ہیو ٹو ریز یور وائس فرام دا فلور آف دا اسمبلی. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائیکاٹ دا الیکشن. اینڈ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے عوامی مسئلے کا حل الیکشن کا بائیکاٹ بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں تو دوسروں کو بالکل ایگزیکٹلی آپ ہنزا ایک دفعہ پھر اگر نمائندگی سے محروم رکھا گیا تو آگے پھر کب الیکشن ہوں گے اور پھر کب, تب تک آپ کے لیے کون وہاں پہ آواز اٹھائے گا؟ پالیسی ساز فورم کے اوپر اپنا نمائندہ بھیجنا, اور بہتر نمائندہ بھیجنا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اس کاز کے لیے, بلکہ ہونا یہ چاہیے, ڈیمانڈ یہ میری ذاتی رائے میں ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی مطلب ووٹ ہنزا کے لوگ جو بھی جس کو بھی ووٹ دیں گے وہ اس ڈیمانڈ پہ اس کو ووٹ دیں گے کہ اسیران ہنزا کا ایشو جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہوگا, وہ اس کو پرائرٹائز کرے اور کہے کہ اس کے اوپر وہ کیسے کام کرتا ہے, یہ ہمیں انشور کرائے, گارنٹی دے دے. اور ادروائز مطلب میں تو پرسنلی بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ہنزا کو مزید آنے والے ٹائم میں بھی اس کسی بھی ایشو کی وجہ سے اس کو نمائندگی کے حق سے محروم رکھا جائے. آپ کے بندے کا ہنزا سے نمائندے کا اسمبلی میں جانا اور بہتر جو آپشن آپ کے پاس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نمائندگی کر سکتا ہے, اس کا وہاں جانا ضروری ہے. کیونکہ وہ پالیسی ساز فورم ہے, وہاں پہ پھر پالیسی بننی ہے, وہاں پہ آپ نے موبلائز کرنا ہے اسٹیٹ کو, ریاست کو, ایڈمنسٹریشن کو, جو بھی آپ وہاں پہ اپنا بندہ نہیں بھیجیں گے تو اسٹریٹس کے اندر دیکھیں نا, ہمارے یہاں پہ ایک یہ جو ہمارا رویہ بنا نا, ہمارے رویوں کے اندر ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ہم ان کی طاقت کا احساس نہیں ہے. ہمارے نمائندے کا پپٹ اسمبلی صحیح یا ربر اسٹمپ صحیح, جو بھی آپ کہیں, اگر آپ نے نکالنا ہے کوئی راستہ تو وہاں سے نکالنا ہے. آپ اپنے ساتھ پوری اسمبلی کو موو کریں اور آپ کے بندے کا وہاں بہتر نمائندے کا وہاں جانا ضروری ہے. تو میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی میں فہمیدہ سے بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. دیکھیں پارلیمانی راستہ جب ہم نے اختیار کیا ہے, جب ان تمام پارٹیز نے پارلیمانی راستہ اختیار کیا ہے, تو اس کو مزید مربوط انداز میں آگے لے جانا پڑے گا. قانون سازی کا عمل سے لے کے اپنی بات پہنچانے کا سارا عمل جو ہے وہ وہی راستہ ہے. بائیکاٹ کا ابھی سینس اس لیے نہیں بنتا کہ ابھی اس تحریک کو تو آگے بڑھانا ہے, اس موومنٹ کو بڑھانا ہے. مختلف جگہوں سے میڈیا پہ یہ موومنٹ چلے, جس طرح ابھی چل رہا دھرنا بھی ہو, پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز آئے, تو ہر جگہ جب یہ آوازیں آئیں گی تو اس کے بعد اس کا امپیکٹ زیادہ براڈ ہوگا اور اس پر کوئی سولوشن نکل آئے گا. کیونکہ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں
وہ ظاہر بات ہے ہم جتنا بھی کوشش کریں، جتنے بھی ہم وہ جو اسیران ہیں ان کے فیملیز ہیں اور ان کے سمپتھائزرز ہیں، ہمدرد ہیں، وہ کوشش کریں تو اس کا ایک امپیکٹ ضرور ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ امپیکٹ بھی ہے جس کو نہیں بولنا چاہیے، جہاں اسمبلی کے اندر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. تو یہ سارے کام ایک ساتھ کرنے پڑیں گے. آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں ریٹریٹ نہیں کرنا، ان کو نہیں ریٹریٹ کرنا چاہیے. مطلب بائیکاٹ کا مطلب آپ ریٹریٹ کر رہے ہیں، ریٹریٹ نہ کریں، آگے بڑھیں. آواز آگے سب کی ملنی چاہیے اور ہر جگہ بات چلے. تو اسی طرح ہی یہ معاملات طے ہوں گے، اسی طرح ہی لوگ اپنے حقوق انشور کریں گے. اور حقوق کا تحفظ بھی لوگوں کی اپنی اسٹرگل سے ہوتا ہے، دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اب ایون جو سویلائز یا مہذب معاشرے ہیں مغرب کے، وہاں بھی لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں. اب دیکھیں ریسنٹلی یلو جیکٹ موومنٹ ہے اور تحریک ہے، اینٹی وار موومنٹس چلی ہیں پورے یورپ میں. تو اس میں ملینز آف لوگ سڑکوں پہ آئے اور اپنی بات منوا گئے. سڑکوں پہ آنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر اوپر پارلیمنٹ نہ ہو جہاں بات مانی جائے تو پھر تو وہ آدھی رہ جاتے ہیں. وہاں سے پھر پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے نمائندے، ان پہ پریشر آتا ہے تو وہ فوراً کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح کا ایک عمل ہوتا ہے. اس عمل کو دونوں بڑا امپورٹنٹ ہے، دونوں سائڈز پہ پریشر اس وقت بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور 15 نومبر قریب ہی ہے، ابھی کچھ دن ہیں، اور اس سے پہلے الیکشن کی گہما گہمی بھی شروع ہو جائے گی، اور نمائندے جب ان کے پاس آنا جانا شروع ہو جائیں گے تو اپنی ڈیمانڈ ضرور رکھیں، بلکہ پولیٹیکل طریقہ کار جو ہے اسی کے اوپر چلیں، اور اپنی یہ ڈیمانڈ پہلے نمبر پر یہ انشور کریں کہ جو بھی پارٹی آئی وہاں سے ان سے جو بھی جیتے، آپ کس مسئلے کا حل ان کے پاس ہو. تو جاتے جاتے تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی نظر میں اس مسئلے کا کیا حال ہے. آپ دونوں بہت ساری باتیں گو کی ہو چکی ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. فہمیدہ کچھ الفاظ کہہ سکیں آپ؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ نمائندہ آپ اپنا اچھا چنیں. ہنزا کے لوگوں کے لیے جو میرا پیغام ہے کہ آپ ایسا نمائندہ چنیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے اس کاز کو لے کے اور اس ایشو کو لے کے ہمارے لیے ہمیں لیڈ کر سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی مطلب بہتر وے فارورڈ ڈھونڈ سکتا ہے. نمائندہ اچھا چنیں. ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر، پارلیمنٹری پروسیس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. جتنی زیادہ تعداد میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، اچھا نمائندہ آپ بھیجیں گے. پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اس کو پش کریں، اس کے اوپر پریشر ڈالیں، مومنٹم برقرار رکھیں ریاستی اداروں کے اوپر، ریاست کے اوپر، میڈیا کے ذریعے، اسٹریٹس کے اندر بھی. ہم سب آپ کے ساتھ سولیڈیریٹی میں ہیں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے. ملٹیپل مطلب یہ جیسے عامر بھائی نے بھی کہا کہ یہ ہر جگہ سے آپ نے مومنٹم بلڈ کرنا ہوتا ہے. تحریک ایسے چلتی ہے. پھر آپ ایک پورا جو آپ کا ایک ونڈو ہے اس کو بند کر کے ایک طرف صرف دھرنوں کے اوپر، اور یہ چیزیں نہیں چلتی. اور آخری بات جو ہے میں میڈیا والوں سے، خاص کر پورے پاکستان کی جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو، مطلب یہ شرمناک بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون شعیب ملک کی بیوی کی چپل کے اوپر ایک گھنٹے کے پروگرامز کرتے ہیں، اور اس طرح کے بڑے ایک ایشو کے اوپر ایک ایسا گلگت بلتستان اور پھر اوپر سے ہنزا جو آپ کے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس میں آپ بڑا مطلب وہ لیتے ہیں جی کہ ہمارے ملک کا ترقی کا ضامن ہے، ہمارے ملک میں اسی سے ہی خوشحالی آئے گی، اور وہ اس کا 0 پوائنٹ ہے. جہاں وہاں پہ اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی ہے، انجسٹس ہے، وہاں پہ لوگ اپنی رائٹس کے لیے، اپنے انصاف کے لیے روڈ پہ نکلیں. آپ نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہ کوئی مطلب غداری نہیں کر رہے ہیں، کسی ریاست کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنا ایک جائز ڈیمانڈ مانگ رہے ہیں، حق اپنا مانگ رہے ہیں آپ سے. تو آپ نے ان کو تھوڑا سا جگہ، مطلب آپ لوگوں کو ساتھ میں گلگت کا جو وہاں کی لوکل پریس، خاص کر اخبارات کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ، بٹ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے اسیران رہائی کمیٹی کے جو ممبر نے، ناصر صاحب نے ہم سے بات کرتے ہوئے بتائی، بہترین ڈیمانڈز ہیں کہ آپ جوڈیشری کے اندر جو آپ کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو، وہ سارے فل کریں. اور اس کے علاوہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہماری غلطی تو ہمیں لٹکائیں، لیکن جوڈیشل انکوائری رپورٹ جو آپ کی اپنی مطلب اس کے تحت بنائی ہوئی ہے اس کو پبلک کریں. یہ جو 2-3 ان کے ڈیمانڈز ہیں، جائز ڈیمانڈز ہیں، ان کو مطلب اور پبلک بس اسی طرح سے مومنٹم ہر جگہ پہ رکھے اور الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں. یہ میری ذاتی رائے ہے، باقی ان کی پھر وہ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. بالکل عامر آپ سے بھی جی بالکل جو فہمیدہ نے کہا میں بالکل متفق ہوں. دیکھیں اس وقت جو ہے ہنزا کے بلکہ گلگت بلتستان کے تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، تمام ناظرین سے، کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ایسے لیڈرز کو چن کے لے آئیں جو ان کے مسائل پہ سنجیدہ ہوں. وہ کسی مذہبی فرقہ واریت یا کسی ٹرائبل بیس پہ نہ آئے ہوں، وہ میرٹ پہ آئے، رشتہ داروں کی، کیونکہ یہ آپ کا ووٹ بہت بڑی امانت ہے. یہ ووٹ پھینکنا نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسیران ہنزا ہیں ان کے معاملے میں تمام گلگت بلتستان کے عوام سے یہی اپیل ہے کہ وہ سارے اس کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کے لیے اٹھے تھے.
गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से ये खड़े हुए थे, और उनका मतनाई नज़र हुंजा नहीं है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान है। और GB में इसी तरह की जब भी रोशन ख्याल तहरीकें उठती हैं तो उन सब को सपोर्ट करना मेरे ख़्याल में GB के जो पुरअमन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है। ख़ासकर नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी तमाम मीडिया के जो भी उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करें, मूवमेंट बिल करें, तहरीक बनाएं और जायज़ तरीके से इसको आगे लेके जाएं, ताकि रियासत पाकिस्तान और रियासत के जो इदारे हैं वो इस बात को कंसीडर करें, गौर करें। और ये सबकी ज़िम्मेदारी, और रियासती इदारों से भी ये रिक्वेस्ट है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक जो एक स्टेबिलिटी पायदारी लाना चाह रहे हैं, ये आपकी भी ख्वाहिश है, ये हम सब की ख्वाहिश है, तो इसको मिल के आगे ले जाएं और एक बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन, फहमीदा बर्चा, और साथ साथ हमारे पास टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे अब्दुर्रहमान बुखारी। आपका भी बहुत शुक्रिया, और तमाम सुनने और देखने वालों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। पावर पॉलिटिक्स में आज हमने बात की हुंजा प्रोटेस्ट के हवाले से, जो कि कल से जारी है, मंडे से जारी है, और आज भी धरना दिए हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो अपने असीरान हुंजा हैं उनको आज़ाद करवाने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए इस प्रोटेस्ट या इस धरने का हिस्सा हैं। इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ यकजहती कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद हम मीडिया के तौर पर उनकी आवाज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन जितने लोग वहाँ मौजूद हैं हम उनसे यकजहती करेंगे, और साथ साथ ये भी ज़रूर कहेंगे कि पूरे GB में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बार बार हम उसी बात को रिपीट करें, प्लीज़ इनको सपोर्ट करें। इनका मसला पर्सनल मसला नहीं है, हम सब का मसला है। हम GB को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे लिए इन्होंने आवाज़ें उठाई थी, जो आज वो जेलों में बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ निगहत अमान आपसे इजाज़त चाहेंगी। पावर पॉलिटिक्स से अपने मीडिया पार्टनर पामी टाइम्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, साथ साथ रेडियो न्यूज़ नेटवर्क का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नेक्स्ट वीक में हम पावर पॉलिटिक्स में इलेक्शन जो GB में होने जा रहे हैं उसके हवाले से मज़ीद भी बातचीत करेंगे, मेहमानों को भी बुलाएंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।